बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक सियासी और समाजी शख्सियत, किसी तारफ़ के मुताज नहीं है, चौधरी मोहम्मद इलियास गुज्जर, जिनका तल्लुक़ आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग मुशर्रफ ग्रुप से है। और इनसे हम पूछते हैं कि अपने इस दौर में इन्होंने 1983 से MSF की पार्टी हर कॉलेज यूनिवर्सिटियों में तंजीमें बनी हुई थी, उस दौरान से अब तक, और ये बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े MPA बने हैं। ये इनसे हम पूछते हैं कि वो कहाँ, कौन कौन से कॉलेज में कहाँ पढ़ते रहे हैं और अब और पहले की सियासत में क्या फ़र्क है। जी चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में दावत दी और मुझे नाचीज़ को मौका दिया कि मैं कॉलेज लाइफ से लेके मौजूदा हालात के मुताबिक आपके सवालात का जवाब दे सकूं। मेरी तो एक छोटी सी नाक़सी मेरी जो मेरा दौर गुजरा है वो ये है कि जो हमारे ज़माने में तलबा तंजीमें थी, उन्हीं तलबा तंजीमों में से आपके बड़े बड़े सियासतदान जो ईवानों तक पहुँचे हैं, वो कॉलेज सियासत से ही उन्होंने आगाज़ किया है, जिनमें मैं चंद नाम दे दूँगा। आपके पास शायद इतना टाइम हो या ना हो। उनमें लियाकत बलोच साहब हैं, जिनका जमीयत के साथ तल्लक था। आपके सराजुल हक साहब हैं, जो जमात इस्लामी के मौजूदा अमीर हैं, सरबराह हैं, उनका तल्लक भी जमीयत से था, वो भी कॉलेज लाइफ से ही आगे आए हैं। तो मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से जहाँ से हमने सियासत का आगाज़ किया था, ये हम 88 से आए हैं। सियासत के ऊपर जो कॉलेज की सियासत है, जहाँ से हमने होश संभाली है, वो मैं 83 की बात बताता हूँ। अख्तर खान का दौर था बानपुरे कॉलेज में, नवाज खान का दौर था दयाल सिंह कॉलेज में, और ऐसे बड़े बड़े नाम थे। बिलाल चौधरी था रेलवे रोड कॉलेज में, हमारे दोस्त हैं वो। बाद में अरशद मीन चौधरी का, ख्वाजा साद रफ़ीक हो गया, ये हमसे सीनियर है। ख्वाजा साद रफ़ीक भी जो है ये पहले जमात इस्लामी में रहे हैं, बाद में ये मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन में आए हैं। अगर मैं भूलता ना हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि हमने जब इनको देखा ये मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन में थे। तो मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन को जो सरपरस्ती थी वो मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की थी। जुनेजो साहब का दौर था। जुनेजो साहब मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मरकज़ी सदर थे। नवाज शरीफ साहब जो थे ये पंजाब के प्रेसिडेंट थे जब जुनेजो साहब वज़ीर आज़म थे। रियाद फतेहाना मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का मरकज़ी प्रेसिडेंट था। अरशद मीन चौधरी मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल था। इनके पास छोटों से बड़े ओहदे भी रहे हैं। ये यानी कि कॉलेज लाइफ से मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का जब से इन्होंने प्लेटफॉर्म संभाला था, रियाद फतेहाना कॉलेज लाइफ से उठ के गया। ये काफ़ी उनसे बेशुमार जूनियर, हमसे भी जूनियर, आज वो हमारे लिए मोहतरम है। मैं किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहता, मेरे लिए सब काबिल एहतराम है। ये शहबाज चौधरी दयाल सिंह कॉलेज का स्टूडेंट था, इन्होंने भी मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से सियासत का आगाज़ किया है। साद रफ़ीक हमसे सीनियर था, उन्होंने भी मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से, जब मियां नवाज शरीफ के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग थी। और भी बड़े बड़े नाम हैं, लियाकत बलोच है, रियाज फतेहाना है, ख्वाजा साद रफ़ीक है, ख्वाजा सुलेमान रफ़ीक है, उनका भाई है। यानी कि मैं एक आजज़ छोटा सा आदमी हूँ, एक आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वर्कर हूँ, क्योंकि शुरू से लेके आज तक मेरा तल्लक मुस्लिम लीग के साथ था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ। मुझे सिर्फ ये बताएं आप कि पहले की सियासत में ये दयाल सिंह कॉलेज, MU कॉलेज और रेलवे रोड, इनका बड़ा नाम रहा है जब, और यहाँ से जितने भी ये सियासतदान ये बने हैं, सदर वगैरह, MSF और जमीयत हो गई, ये इनके अब ये क्या, अब इसमें और पहले में क्या फ़र्क रहा है। पहले तो बड़ी वो ये कॉलेज के कई लीडर ऐसे थे कि कत्लो गारत भी और बदमाशियाँ भी होती रही हैं, लेकिन वो बाद में काफ़ी हद तक जो कंट्रोल हो गया था। और अब इसमें कोई फ़र्क है, अब तंजीमें बनी हुई हैं कि ख़त्म हुई हुई हैं अब। जनाब फरीद बाबर साहब, आप तंजीमें कह रहे हैं, जो भी पॉलिटिशियन आया है, फिर मेरी बात लंबी हो जाती है कि जैसे मैंने चंद लोगों के नाम लिए, शेख रशीद जैसे लोग, जवेद हाशमी जैसे लोग, ये कॉलेज की सियासत से ही आगे बढ़े हैं। कितने कितने बड़े नाम हैं इन लोगों के सियासत में। करें सवाल शेख रशीद को, वो अपनी हिस्ट्री बताएगा, जवेद हाशमी को करें, ये लोग अपनी हिस्ट्री बताएंगे कि ये कहते हैं कि हम कॉलेज लाइफ से हमने जेलें काटी, सारा कुछ किया। रही बात आपकी वो बदमाशी वाली, कॉलेजों के अंदर कभी बदमाशी थी ना है ना होगी। जितने आउटसाइडर लोग होते थे, यानी कि अगर मैं कॉलेज का रेगुलर स्टूडेंट हूँ या आप हैं या दीगर को और है,
ان کے ساتھ کچھ چند لڑکے ہوتے تھے جو آؤٹ سیٹر ہوتے تھے, وہ ہاسٹلوں کے اندر آگے بیٹھنا اٹھنا, ان کی دوستی یاری بن جاتی تھی. اگر وہ باہر جا کے چوری ڈکیٹی کرتے ہیں تو وہ کالج کے اسٹوڈنٹوں کے اوپر, جو ریگولر اسٹوڈنٹ ہوتے تھے جو اچھی سیاست کرنی چاہتے, ان کے اوپر دبے لگ جاتے تھے کہ یہ جی جو فلاں اسٹوڈنٹ ہے فلاں اسٹوڈنٹ ہے. آپ کسی اسٹوڈنٹ کو برا نہیں کہہ سکتے. کیا میں یہ کہوں, آپ کے سوال کا جواب دوں کہ سعد رفیق ڈکیٹ تھا, ارشد مین ڈکیٹ تھا, ریاض فتیانہ ڈکیٹ تھا, یا میں ڈکیٹ ہوں؟ جن لوگوں کے میں نے ابھی نام لیے اپنے سمیت, کسی کے اوپر سن 83 سے لے کے سعد رفیق سے لے کے مجھ سمیت, مجھ سے لے کے ریاض فتیانہ تک, اور جو جتنے اسٹوڈنٹ نام ہیں, اگر میں ان کے نام لیتا جاؤں گا تو آپ کا پروگرام بڑا لمبا ہو جائے گا. کسی کے اوپر ایک بھی سچا پرچہ چوری ڈکیٹی بدماشی کا نکال دیں. رہی بات وہ جو آپ قتل و گری کی بات کرتے ہیں, جب تنظیموں کی آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہوتی تھی, ماؤں کے بے گناہ بچے بھی اس زد میں آ جاتے تھے. ایک بچے سے اگر غلطی ہوتی تھی تو 20 لوگوں کا جھوٹا مقدمہ درج ہو جاتا تھا, جس میں بڑے بڑے نام بھی ہیں. تو اسی طرح ہمارے اوپر بھی جھوٹے مقدمات کالج کی سیاست کے درج ہوتے رہے ہیں. اس کے بعد آج تک پولیس یہ کہتی ہے فلاں بدماش تھا, وہ بدماش تھا, پولیس اپنے چکروں میں ہوتی ہے. تو سیاسی مخالف. اچھا چوہدری صاحب مجھے یہ بتائیں, آل پاکستان مسلم لیگ گروپ مشرف گروپ میں آپ سیاست میں آنے کا کیسے سوچا؟ آپ 3 دفعہ 4 دفعہ شاید الیکشن بھی لڑ چکے ہیں اپنے مغل پورے کے حلقے سے, تو کیسے آپ سیاست میں آنے کے لیے, کیا آپ کے دل میں ہے کہ عوام کی کوئی خدمت کرنی ہے یا کسی اور مقصد کے لیے آئے ہیں آپ؟ میں آل پاکستان مسلم لیگ میں نے اس نظریات کے ساتھ شمولیت کی تھی کہ پرویز مشرف واحد ایک محب وطن جرنیل نے پارٹی بنائی تھی. جب انہوں نے اپنی صدارت سے استعفیٰ دیا تھا تو آل پاکستان مسلم لیگ کا پلیٹ فارم بنایا تھا, جبکہ میں شروع سے مسلم لیگی ہوں, کالج لائف سے مسلم لیگی ہوں, اور میں نے اس کی پارٹی کو اس نظریات سے جوائن کیا تھا کہ اس نے اس ملک کی 9 سال جو خدمت کی ہے تاریخ میں اٹھا لیں کہ کسی نے بھی اس کے دور کے علاوہ آج تک جو دنگا فساد چل رہے ہیں, پی ٹی آئی کو برا کہہ رہا ہے, کوئی نون کو برا کہہ رہا ہے, کوئی پیپلز پارٹی کو, اس کے دور کے اوپر کوئی بھی دور دیکھ لیں, سب سے ترقی یافتہ جو دور تھا وہ آل پاکستان مسلم لیگ کے قائد کا تھا. اس وقت آل پاکستان مسلم تھی نہیں, اس وقت قائد اعظم مسلم لیگ پرویز مشرف کی سرپرستی میں ملک کی خدمت کر رہی تھی, جن کا سربراہ تھا چودھری شجاعت اور چودھری پرویز لائی. میں نے اس نظریے کے ساتھ پارٹی کو جوائن کیا تھا کہ اس پارٹی کا اب سربراہ جو ہوا وہ محب وطن, ایک محب وطن اور پاکستان کی عوام کے دکھ درد کو بانٹنے والا, پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا سید پرویز. اچھا چوہدری صاحب, اب صرف 2 سوالوں کے جواب آپ سے چاہیے, ٹائم ہمارے پاس بھی کم ہے. صرف مجھے یہ بتا دیں, یہ سیاست جو چل رہی ہے, کبھی نون لیگ آ جاتی ہے, کبھی پی ٹی آئی آ جاتی ہے, کاف لیگ آ جاتی ہے, اور عوام کا کیا قصور ہے؟ مہنگائی میں پس رہی ہے, ان پہ عوام کے گھروں میں چولہے نہیں جل رہے, اتنی مہنگائی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. یہ سیاست ہماری کس جگہ جا رہی ہے, کس سائڈ پہ جا رہی ہے, اس کا اصل کیا آگے نتیجہ نکلنے والا ہے؟ سر فرید بابر صاحب, آپ مجھے اس کا ڈیٹیل کے ساتھ جواب دینے دیں جی کہ ماضی کے جتنے بھی ادوار گزرے ہیں, ایک 9 سالہ ادوار پرویز مشرف کا چھوڑ کے وہ سب لوٹ گھسوٹ کے گزرے ہیں. آج تک پرویز مشرف کے اوپر ایک ٹیڈی پیسے کی کوئی بھی حکمران کرپشن کا کیس نہیں نکال سکا. دوسری بات, آپ نے کہا کہ یہ جو لوٹ گھسوٹ کے دور گزرے ہیں وہ پوری عوام کے سامنے, آپ بھی عوام ہیں, میں بھی عوام ہوں, اور لوگ جو میرا یا آپ کا پروگرام دیکھنے والے ہیں, سننے والے, وہ بھی عوام ہیں. تو یہ جو ہمارے حکمران ہیں جن کی دولتیں, جن کی جائیدادیں باہر کے ملکوں میں ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے, پی ٹی آئی کا ہے, وہ آل پاکستان مسلم لیگ کا ہے یا نون لیگ کا ہے, وہ کبھی محب وطن نہیں ہو سکتا. جن کا جینا مرنا اس ملک کے اندر ہے وہ تھا پرویز مشرف, جس نے 40 سال اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی. آخر میں جلدی کلوز کرنا چاہتا ہوں, اس ملک کے اندر 4 لوگ تھے, میں نے کئی مرتبہ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی بتایا. سب سے پہلے قائد اعظم جس نے یہ آزاد مملکت حاصل کر کے دی, اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو جس نے اس ملک کو ایک ترقی دی, عوام کو زبان دی, اور ملک کو ایٹمی طاقت کی بنیاد رکھ دی اور ایٹمی طاقت بنایا. اس کے بعد پرویز مشرف, اس کے بعد آج تک اگر کوئی آیا اس ملک کا محب وطن تو وہ ہے عمران خان. بے شک میرا تعلق آل پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں, میں ہر اس بندے کی
علم اٹھانے کے لیے تیار ہوں جو محب وطن ہے, جو اس ملک اور قوم کے لیے کام کرے گا, چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہے, جماعت اسلامی کا ہو, پاکستانی غیر ملکی نہ ہو, مگر جو پاکستانی ہو کے بھی غیر ملکی ہیں, جائیدادیں باہر پڑی ہیں, سیاست پاکستان کے اندر. فرید بابر صاحب یہ کہاں کا اصول ہے, کہاں کا قانون ہے کہ آپ کے اوپر, ہمارے اوپر یہ جائیدادیں باہر رکھے, حکمرانی ہمارے اوپر کریں, سلوٹ ہم لوگ مارے. جوہری صاحب مجھے صرف یہ بتائیں اس کا حل کیا ہے؟ کون سا سیاستدان ہمارے پاکستان کو بچا سکتا ہے, ملک کی ترقی کرا سکتا ہے اور عوام کی دیکھ بھال, ان کے چولہے جلا سکتا ہے؟ کون سا حکمران ایسا ہے جو یہ اس کو سنبھال سکتا ہے پاکستان کو؟ آپ اس کے متعلق میں چھوٹا سا سوال کا جواب دے دیں. کون سا سیاستدان ہے جو پاکستان کو سنبھال سکتا ہے؟ میں ایک لفظ میں آپ کے یہ سارے سوال کا جواب دے سکتا ہوں اور دینا چاہتا ہوں, چاہے میرے ساتھ کو عوام ایگری کرے یا نہ کرے. ایک میڈیا نیوٹرل ہو کے سچے محب وطن پاکستانی کی آواز بلند کرے, چاہے کوئی بھی ہو. میڈیا جب یہ ان پارشل ہو جاتا ہے, یعنی کہ پارشل ہو جاتا ہے, یہ کہہ لیں کہ یہ لوگوں کی جو پبلک کی آواز ہے کہ میڈیا فلاں کے ہاتھ میں بکا ہوا کہہ لیں یا ان کی طرفداری کر رہے ہیں. میڈیا سارے میڈیا والے ایک جیسے نہیں ہوتے, میڈیا میں کئی ہیں, ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے چند ہیں میڈیا کے پرسن ہیں جو بک رہے ہوں گے, لیکن کئی اور سب کو نہیں کہنا چاہیے. تو آپ میری بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے, نہ ہی کوئی میڈیا چینل میری بات کا کوئی غلط مطلب لے. میں کہتا ہوں کہ میڈیا نیوٹرل ہو کے ہر اس محب وطن سیاستدان کی آواز کو بلند کرے میرے نظریات کے مطابق, چاہے وہ میری بات کو مانے یا نہ مانے. اس وقت ملکوں کو بحران سے نکال سکتا ہے غیر ملکی طاقتیں جو میرے پاکستان کے خلاف دیکھ رہی ہیں, چاہے وہ امریکہ ہے, چاہے وہ انڈیا ہے, چاہے کوئی اور ہے, چاہے کوئی اسرائیل ہے, کہ ان کے ساتھ کوئی بات کر سکتا ہے. تو پرویز مشرف کے بعد تو وہ عمران خان ہے, وہ کرتا بھی ہے. ان کو ایک سازش کے تحت ہٹا دیا گیا کہ آج یہ لوگ باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, عمران خان کے یا آپ کے یا میرے کو اثاثے باہر کے ملک میں ہیں, ہمیں کون سا فکر ہے کہ ہم باہر بھاگ جائیں گے. اگر کوئی اس ملک کے ساتھ محبت کرنی چاہتا ہے, حکمرانی کرنی چاہتا ہے, سو بسم اللہ آئے, چاہے وہ نواز شریف ہے, زرداری ہے, کوئی بھی ہے, اپنے تمام اثاثے بیچ کے پاکستان میں آئیں, اپنے بچوں کو ادھر کاروبار کرائیں, بڑی بڑی فیکٹریاں لگائیں. ہمارے جو بچے بے روزگار گھوم رہے ہیں سڑکوں کے اوپر, ان کو نوکریاں ملیں. یہ اپنا اثاثے لے کے باہر چلے گئے تو اوپر سے کہتے ہیں کہ عمران خان نے ملک کو ڈبو دیا. نہیں, میں کہتا ہوں اس وقت عوام کے پاس کو امید کی کرن ہے. میں برملا کہہ رہا ہوں, وہ عمران خان کا ساتھ دیں, چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کا جو بھی کو ہیں مجھ سمیت, ان کا محاسبہ عوام کر سکتی ہے اور میڈیا کر سکتی ہے. میری میڈیا سے, آپ کے چینلز کے توسط سے, تمام بڑے چھوٹے چینلوں کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر میری ہاتھ جوڑ کے میڈیا کے آگے گزارش ہے کہ آپ ایک نیوٹرل آدمی کو پروموٹ کریں, چاہے وہ عمران خان ہے, چاہے وہ کوئی ایک صحافی ہے, چاہے کوئی ایک ریڈی والا ہے جو اس ملک اور قوم کی خدمت کرنی چاہتا ہے. میڈیا کو ان کو پروموٹ کرنا چاہیے, نہ کہ چوروں چکوں لٹیروں کے. تھوڑا سا صرف چھوٹا سا مجھے جواب دے دیں آپ, ٹھیک ہے؟ چلیں ٹھیک ہے, عمران خان جو ہے, آپ بڑے بڑے ابھی جلسے بھی کر رہے ہیں, اور پورے پاکستان میں جلسے ہو رہے ہیں, بہت بڑے بڑے ہو رہے ہیں, اور الیکشن بھی جو ہو رہے ہیں اس میں بھی برتی لے رہے ہیں, جیت رہے ہیں, لیکن ان کو کون سی قوت ہے جو ان کو آگے نہیں آنے دے رہی؟ اور یہ کیا مسئلہ ہے, کون سی قوت اس کو روک رہی ہے اور الیکشن نہیں کر رہی؟ اس کے متعلق آپ کچھ کہیں گے؟ میں کھل کے کہنا چاہتا ہوں, میرے ملک کی بنیادیں میری پاک فوج کے وجود کے ساتھ ہیں. جی بالکل, میرا ملک میری پاک فوج کے ساتھ ہے. 22 کروڑ عوام کی سانسیں اپنی پاک فوج کے ساتھ دھڑک رہی ہیں, اور 22 کروڑ عوام کی سانسوں کا محافظ اللہ اور اس کے رسول کے بعد کوئی ہے تو میری پاک فوج ہے. آپ لوگ پاک فوج کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں, یہ جو میں نیشنل چینلوں کے اوپر بھی بیٹھ کے دیکھتا ہوں, کوئی ان کو کیا لقب دیتا ہے, کوئی خلائی مخلوق کہتا ہے, یہی بے شرم سیاستدان, کوئی خلائی مخلوق کہتا ہے, کوئی دوسری مخلوق کہتا ہے, کوئی جو بھی کہتا ہے. جج صاحب میری بات میری گزارش مکمل ہو رہی ہے, میں آخری بات آپ سے کر لوں کہ ہماری پاک فوج جو ہے, پاک فوج کی وجہ سے ہم لوگوں کے گھروں میں سکون ہے, بچوں کو ہمارے جان و مال کی حفاظت کرنے ہماری پاک فوج ہے, جس کی وجہ سے ہم لوگ بچے ہوئے ہیں. یہ جو آپ نے سوال کیا تھا وہ میرے محترم بھائی جان, وہ یہ تھا کہ کون سی قوت ہے. یہ جب لوگ ایک دوسرے کو غلط مس گائیڈ کرتے ہیں اور پاک فوج کے خلاف پروپوگنڈا کرتے ہیں, اس کے بعد یہ سارے, ہاں آج تک جو حکومتوں کی ملک کے اندر چینجنگ ہوئی ہے
کہ آپ کو نہیں پتا, آپ کے بڑوں کو نہیں پتا, میڈیا کے بڑے بڑے مالکان کو نہیں پتا, امریکہ کے اشارے کے اوپر ہمارے ملک کے اندر حکومتیں بنائی جاتی ہیں اور گرائی جاتی ہیں. جب ہم اپنی ذہنی غلامی سے باہر نکلیں گے, ہماری پاک فوج بھی اپنی ایک نیوٹرل سیاستدان کے ساتھ ایک پیج پہ کھڑی ہوگی, میرا ملک ترقی بھی کرے گا, بے روزگاری بھی ختم ہوگی, مہنگائی کے اوپر کنٹرول بھی ہوگا. جب ہم امریکہ کے اعلیٰ کار بنیں گے, اگر مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ یہ سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے, ابھی دیکھو جب وہ امریکہ کو کہتے ہیں کہ مجھے حکمران بناؤ, مجھے وزیر اعظم بناؤ, جو آپ کہو گے میں کروں گا, ادھر جا کے مدرسوں میں کوئی تعلیم دیتے ہیں, جلسوں میں کوئی بات کرتے ہیں, امریکہ کے آگے جھک جاتے ہیں. اگر امریکہ کے آگے کوئی نہیں جھکا موجودہ حالات میں تو واحد عمران خان ہے. عمران خان زندہ باد, 22 کروڑ عوام زندہ باد, میری پاک فوج زندہ باد. جی ناظرین, آپ نے سنا چودھری محمد الیاس گجر صاحب, آل پاکستان مسلم لیگ مشرف سے جن کا تعلق ہے. بہت اچھی انہوں نے باتیں کی. اللہ تعالی ہمارے پاکستان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اور یہ عمران خان کی بات کی انہوں نے, عمران خان اگر بہتر ہے ہمارے ملک کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے اور ہمارے حکمران عمران خان جیسے ہی آنے چاہیے. آپ کے ساتھ آپ کا میزبان فرید بابر, MCR.